अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की जो पटिशन्स हैं उनके ऊपर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो कार्रवाइयां हैं वो चल रही हैं, फ़ैसले धड़ाधड़ आ रहे हैं। आज 5 जनवरी जुम्मे का रोज़ है और इस वक्त पोजीशन ये है कि जो मेजॉरिटी पेपर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुजवज़ा उम्मीदवार थे, क्योंकि अभी तक टिकट्स का फ़ैसला नहीं हुआ, वो पार्टी आखिर में शायद 13 जनवरी तक उनका ऐलान करेगी, लेकिन मैक्सिमम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारान थे उनके पेपर्स रिजेक्ट किए गए, इंतहाई फ्लिमजी ग्राउंड के ऊपर रिजेक्ट किए गए। हम पहले ही आपको बता चुके थे अपने एनालिसिस में कि ये तमाम ग्राउंड्स बड़े फ्लिमजी हैं और बड़ा मुश्किल होगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का आर ओज़ के इन जो इनके एक मन गढ़ंत किस्म के एतराज़ात लगा के कागजात की रिजेक्शन है। और ये बात शायद कंपनी बहादुर भी जानती है, इतने वो बेवकूफ़ नहीं हैं, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। अब अच्छा, अब वैसे ही हुआ है कि जितने इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने लोग गए हैं उनमें से अक्सरियत के कागजात जो हैं वो अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आ रहे हैं जो कि हाई कोर्ट का एक बेंच होता है, वहाँ जजेस की जामने से फ़ैसले आ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कमेंट्स भी सुनने को मिल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में जो जस्टिस अरबाब साहब हैं, उन्होंने तो एक आरओ से ये पूछा कि आपने अपने फ़ैसले के अंदर ये इतने बड़े बड़े केसेस लिख दिए और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जो एग्जेक्टिव साइड के ऑफिसर्स हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा रिसर्च की हुई है और वो जजमेंट्स पढ़ी हुई है। तो जब उनसे थोड़ी सी बास पुरस की गई तो पता ही चला कि वो तो कहीं से लिखा लिखाया फ़ैसला आया था। फिर जज साहब ने यहाँ भी कह दिया कि मतलब वो जो सेम फ़ैसला है वो मुख्तलिफ जो रिजेक्शंस हैं उसी के अंदर डाल दिया गया। तो ये एक बड़ा एक जिसे कहिए कि एक मज़ाक़ा ख़ेज़, और फिर कुछ ऐसे लोगों के पेपर्स भी रिजेक्ट हुए जिनका कोई पीटीआई से ताल्लुक़ ही नहीं था। एक कोई अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक बंदे के 3 प्लॉट उसके ज़िम्मे डाल दिए और बाद में आरओ खुद एडमिट कर रहा है कि जो मुझसे गलती में हो गए। तो किसी ने ये भी कमेंट कर दिया जी वो डालने पीटीआई वालों के खाते में थे, इस गरीब के खाते में डाल दिया गया। जो वैसे ही कई लोग होते हैं शौकिया खड़े होते हैं इंतखाबात के अंदर, तो ऐसे भी हो गए। अब इसके ऊपर जो जिस वक्त जुडिशल कमीशन के जो मामलात, सॉरी, ये जो बेंचेस हैं इनके जो मामलात हैं, इसके अंदर तो सिर्फ सिंपली मेरा कमेंट यही है कि देखिए तमाम जज जो हैं वो लंदन प्लान का हिस्सा नहीं हैं और तमाम जज जो हैं वो काजी फैज़ीसा नहीं होते हैं। लिहाजा हर कोई जज अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई कर रहा है और इस वक्त कंपनी की भी एक लिमिटेशन होती है। वो भी ज़ाहिर बात है नीचे तो हरकारा ही जाता है ना कि वो हर जज को डराने धमकाने के लिए या उससे रिक्वेस्ट डालने के लिए, तो उसमें भी जो रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर कोई लॉजिक, कोई रीज़न, कोई चीज़ होनी चाहिए। तो अब एक एक हल्के के कागज़ रिजेक्ट कराने के लिए यू कैन नॉट ये मैनेज ही नहीं आप कर सकते किसी सूरत। तो खैर वही नतीजे सामने आ रहे हैं। अब इस सब चीज़ का मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था, सबसे ज़रूरी बात तो ये है आज के जो आपसे डिस्कस करनी है। देखिए इस चीज़ का मकसद मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद जो है वो ये है कि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले जो मुजवज़ा लोग हैं उनको इंगेज रखा जाए, यानी कि उनको मुख्तलिफ कामों में दौड़ाया जाए, उनको थकाया जाए और उनको तोड़ा जाए और उनको मगलूब किया जाए। और ये जो आपके दिल में एक डर और वहम डाल दिया जाता है कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जो रवायती सियासतदान भी हैं और वो जिसे कहते हैं कि वो तो आते ही इस काम के लिए हैं सियासत में कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये होता है रिस्क कि अगर आप इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो गए फिर तो आपकी सारी गेम ही ख़त्म है। तो उन लोगों को भी मगलूब किया जा सकता है। तो ये एक एक्सरसाइज करने का मकसद ये था। जो लोग चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, कानून को थोड़ा समझते हैं, उन्हें पता था कि ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। ऑफ कोर्स यू विल हैव अ वे बैक इनटू द सिस्टम। अब ये जो कहते हैं कि ये जंग अभी ओवर नहीं हुई है, ये जो लोग एक्सेप्ट हो गए हैं, अब एक अगला मरहला है टिकट मिलने का और टिकट मिलने के बाद फिर निशान वाला मरहला बाकी है। ये जो इंगेजमेंट है, थकाना है, डराना है, धमकाना है, मगलूब करना है, इसका सिलसिला तो इलेक्शन के दिन तक जारी रहेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आपने ये लड़ाई आखिरी दिन तक लड़नी है। अपने वोट का भी पहरा देना है और अपने वोटर का भी पहरा देना है और ये यकीन करना है कि उस दिन जो वोटर है उसने बड़ी तादाद में बाहर निकलना है, क्योंकि अगर वोटर बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकलेगा तो फिर कंपनी बहादुर अपना काम करने में कामयाब हो जाएगी। अच्छा, अब इसके साथ साथ एक दूसरी बड़ी खबर पे जाने से पहले आज 2 बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन
مین ڈسکشن کریں گے آج لنڈن پلان کے اوپر. لنڈن پلان آخر میں ہے کیا اور اس کے اندر کیا بنیادی نکات ہیں. لیکن اس وقت جو ملک میں الیکشن کی صورتحال ہے کہ ابھی آپ الیکشن کے شیڈول آنے کے پہلے 7-8 دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے جو 10ویں دن کے تک ہوتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ڈان کا آج ایڈیٹوریل آیا ہے اور اس نے سیدھا سیدھا چارج شیٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کے انعقاد کو, اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ای سی پی ہیز ناؤ اسٹارٹیڈ سیمنگ کمپلسٹ ان ایفرٹس ٹو میک جنرل الیکشن ایز انفیئر ایز پاسبل. یہ پاکستان کا سب سے بڑا انگریزی جریدہ جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے وہ یہ چیز کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن کے اس وقت پرفارمنس کے اوپر. تو اگر یہ آپ کے پہلے 10 روزوں میں آپ کے اوپر یہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے تو پھر اس الیکشن کو کس نے ماننا ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو پہلے جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے 4 صفحاتی نوٹ میں لکھی تھی, اور کل عمران خان صاحب نے اکانومسٹ میں جو آرٹیکل لکھا ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح کی ہے اور بڑی کھل کے لکھی ہے کہ ایسا الیکشن, جس قسم کا الیکشن آپ کر رہے ہیں جس میں ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے لوگوں کو باہر رکھا جا رہا ہے, اس کے لیڈر کو باہر رکھا جا رہا ہے, اس سے نشان چھینا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس الیکشن کی کیا وقت ہوگی؟ یہ ہسٹری کا سب سے اچھا. ایڈیٹوریل نے یہ بھی لکھا ہے ڈان نے کہ ویسے تو ماضی میں بھی کوئی اتنے ہمارے ہاں فیئر الیکشنز نہیں ہوئے, لیکن اس دفعہ کو جو الیکشن ہے یہ پہلے روز سے یقین بنایا جا رہا ہے کہ اس الیکشن کو کوئی مانے ہی نہ. یعنی کہ ڈان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایک پوری کوشش اور سازش ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ اتنا ماحول خراب ہو جائے کہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن پٹ جائے اور کس طریقے سے یہ الیکشن نہ ہو. اچھا, اس میں اب دیکھ لیجئے کہ وہ جو ہمارے یہ صرف ڈان نے نہیں لکھا, ہیومن رائٹس کمیشن کی منیزہ جہانگیر نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے یہی اسی طرح کی باتیں کی جو آج ڈان کے آرٹیکل ایڈیٹوریل کا حصہ ہے. آرٹیکل نہیں ہے, ایڈیٹوریل ہے, ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کا حصہ ہے. پھر کل امریکی صحافی نے وہ جو وائٹ ہاؤس میں ان کے ترجمان ہیں ان سے جو سوال کیا, وہاں پہ ایک پاکستانی صحافی بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ کھل کے سوال نہیں کیا, لیکن اس کے بعد جو امریکی صحافی ہے اس نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پیپرز چھینے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ جو ہے اگر اس طرح کی کارروائی کسی ایسے ملک میں ہو رہی ہو جس کو امریکہ پسند نہیں کرتا, چاہے وہ فلپینز ہو یا کیا کہتے ہیں وہاں کی حکمرانوں کو جن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی, چائنا اگر ہو یا کوئی ایسا دوسرا ملک ایران ہو فار ایگزامپل, تو وہاں پہ تو امریکہ فوری طور پہ اپنا کامنٹ کرتا ہے. لیکن پاکستان کے معاملے میں یہ سٹینڈرڈ لائن کہ ہم ان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرتے, ہم یہ چاہتے ہیں جمہوریت ہو, فلانا ٹمکانا. اور یہ پھر فرائڈن سلپ آف ٹنگ بھی ہوا کہ جی وہ جمہوریت کے خلاف جو بھی غیر جمہوری کام ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے. وہ آئی تھنک اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ, لیکن اسٹل وہ دل کی بات منہ پہ ان کے آ ہی گئی تھی. تو خیر یہ وہ تمام حالات ہیں, صورتحال ہے جس کے اندر مجھے اب یہ بتا دیجئے, اور بڑے انڈیپینڈنٹ جو آپ کے لوگ ہیں لکھنے والے جو اس سب ٹاپک پہ نہیں لکھتے, ایک بڑے ان کو میں پڑھتا ہوں, ڈاکٹر فیصل باری ہیں, لمس کے ڈین ہیں اور ایجوکیشن یوزلی اور اکانومی کے اوپر وہ لکھتے ہیں, ان کا بھی آج کا آرٹیکل پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے نظام آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ نظام چلے. اچھا جی, اب یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اب یہ دیکھ لیجئے کہ آج ایک اور بھی اچنبے کی بات ہوئی. وہ کیا ہے کہ جی سینٹ میں ایک قرارداد پیش کروا کر اچانک اس کو منظور کروایا گیا ہے, اور یہ خبر چلائی گئی ہے کہ جی وہ اکثریتی جو ہے نا اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت سینٹ میں بیٹھے ہی 14 لوگ تھے, اور ان 14 میں سے ایک نون لیگ کا ڈاکٹر افنان اللہ تھا جس نے شاید اس کی مخالفت کی, لیکن باقی وہ جو آل دا کنگز مین ہیں انہوں نے یہ الیکشن کا جو انتخاب ہے انعقاد ہے فروری میں, اس کے کہا ہے کہ جس کو فروری میں نہ کرایا جائے, اور یہ قرارداد پاس کر لی گئی. ہمارے جو سنجرانی صاحب ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بہت ڈیسپریٹ ہیں آج کل, کیونکہ کسی زمانے میں وہ جنرل فیض کے فیورٹ ہوتے تھے اور اب آج والے جرنیلوں کے فیورٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایک بڑا پرانا جو ہے نا ایک درینہ دشمن تھا سینٹ کے اندر ہی جس کا نام تھا انوار اللہ کاکڑ, اور وہ صبح شام یہی کہتا ہوتا تھا کہ ہائے کسی طریقے سے میں فیض کے قریب ہو جاؤں. اس بیچارے کو فیض کا فیض تو نصیب نہ ہو سکا, لیکن اب حالیہ دنوں میں اس کو فیصل نصیر کا اور دیگر جو جرنیل ہیں ندیم انجم وغیرہ اور باقی جو ہیں ان کا فیض نصیب ہو گیا ہے, تو اس لیے وہ نگران وزیر اعظم بن کے. لیکن ان دو جو یہ جو بلوچستان کے جری جوان ہیں ان کی ساری دن کی جو دوڑ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جرنیلوں کی خوشنودی حاصل کی جائے. خیر
تو سنجرانی صاحب نے پھر وہ پریس یہ ایک فرمائش آئی ہوگی، کیونکہ ایک بات کا یقین رکھیے، آئی ہیو سین سنجرانی از ورکنگ سینٹ کے اندر، جسے کہتے ہیں نا ایک پتا نہیں ہل سکتا صادق سنجرانی کے بغیر. جتنے سینیٹرز ہیں چاہے ان کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو، ان کو بڑے طریقے سے شیشے میں اتارا ہوا ہے سنجرانی نے، اور جو بھی سنجرانی کو ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اس کو 100% مینیج کر کے دیتے ہیں. اور ہمارے دور میں بھی میں نے دیکھا تھا کہ جو بھی سنجرانی صاحب کے ذمے کام لگایا جاتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کام سیاسی جماعت کی، سیاسی حکومت کی جانب سے ان کے ذمے لگایا جائے اور اس میں کمپنی بہادر کی شرکت نہ ہو تو پھر وہ آپ کا کام نہیں ہوگا. لیکن اگر کمپنی بہادر کی آپ کے اوپر تھاپڑ ہے تو پھر اٹس سنجرانیز جاب ٹو گیٹ اٹ ڈن. تو خیر یہ ہوا. اب آتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس وقت، جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی وہی چیز ہے جس کا عمران خان صاحب نے بھی اپنے آرٹیکل میں ذکر کیا. اس سے پہلے وہ جیل جانے سے پہلے بھی بارہا ذکر کر چکے ہیں، اور وہ ہے جی لنڈن پلان. اب یہ جو لنڈن پلان ہے یہ کیا ہے، تو میں اس کو آپ کے لیے بڑا اس کو سمپل کر دیتا ہوں، سادہ کر دیتا ہوں. لنڈن پلان جو ہے وہ بنیادی طور پر 4 نقطوں کے اوپر مبنی ہے، اس کے 4 اہم نکات ہیں. اچھا جی، وہ 4 نکات میں سے پہلے 3 نکات جو ہیں وہ عمران خان بیسڈ ہیں، اور ایک چوتھا جو نقطہ ہے وہ اس میں فیوچرسٹک ہے. پہلا نقطہ یہ ہے جی کہ عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دینا. یہ پہلی چیز ہے کہ کسی صورت عمران خان نظام کا حصہ نہیں بنے گا، اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا. یہ ہے جی پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ عمران خان کو حتی الوسع جتنا دیر تک ہو سکے، اگلے 5-10 سال یا جو بھی ٹائم ممکن ہو سکے، عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے، کیونکہ کسی صورت عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا. یہ لنڈن پلان کا دوسرا پوائنٹ ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کم از کم عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ 10 سال کی. اب یہ تعمر کی خواہش ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ اپنی نواز شریف صاحب تعمر نااہلی ختم کروانا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے وہ ایک ٹائم سپیسیفک نااہلی چاہ رہے ہیں عمران خان کی، اور وہ 10 سال کا ٹارگٹ لگایا گیا ہے کہ 10 سال، کیونکہ دیکھیے 5 سال کافی نہیں ہوتے ایک اقتدار کے لیے، اور عمران خان خطرہ رہے گا ان کے اقتدار کے لیے. آج عمران خان 72-73 سال کے ہیں، تو ان کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان جب دوبارہ اہل ہوں قانون کے مطابق سیاست میں آنے کے، الیکشن لڑنے کے، 10 سال گزر چکے ہوں اور وہ اپنی 80 کی دہائی میں ہوں. تو یہ ہے تیسرا نقطہ کہ عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ کم از کم 10 سال کی ہونی چاہیے. اور چوتھا جو نقطہ ہے لنڈن پلان کا وہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. یہ ہے جی لنڈن پلان. اس کے اوپر اب ایگزیکیوشن بھی جاری ہے، اور اب اس کی ایگزیکیوشن میں، اور آج جو سینٹ میں قرارداد آئی ہے اور جس قسم کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور ماحول بھی بن رہا ہے، اور کوئی الیکشن کا ملک میں ماں سوائے الیکشن کمیشن، آروز اور الیکشن ٹریبیونل کے سوا ملک میں کوئی ماحول نہیں ہے الیکشن کا. الیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو جلسے ہو رہے ہوتے ہیں، منشور دیا جا رہا ہوتا ہے، سیاسی لیڈرز بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنی دوڑ لگا رہی ہوتی ہے. وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، جیسے کہ سب کو معلوم ہو کہ یہ تو ہونے ہی نہیں الیکشن، تو اپنی انرجیز ایگزاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو لنڈن پلان ہے اس کے سلسلے میں جو پرابلم آ رہی ہے، ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ پرابلم آ رہی ہے کیونکہ ایک تو دیکھ لیجئے جو سینٹ میں آج قرارداد پاس کروائی گئی، وہ ظاہری بات ہے کمپنی بہادر کی جانب سے قرارداد پاس کرائی گئی، اور اس قرارداد کے پیچھے یہی لگتا ہے کہ لنڈن پلان فلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. نواز شریف کی حد تک تو چیزیں بہت ساری کر لی ہیں یا کر لی جائیں گی، لیکن باقی کچھ چیزوں میں مسائل آ رہے ہیں، اور وہ عمران خان ہے. عمران خان کس طریقے سے ان سے وہ قابو نہیں ہو رہا. اور اس کی ایک مثال آج آپ کو میں بتا دوں کہ محمد مالک کی بھی ایک خبر ہے، انہوں نے بتایا ہے جی کہ خفیہ ادارے نے لاہور میں ایک خفیہ قسم کا سروے کروایا ہے، اور ان کے اس خفیہ سروے کے مطابق لاہور میں اسٹیبلشمنٹ اپنا پورا زور لگا کے، اوپر نیچے کھبے سجے کا زور لگا کے بھی صرف 3 سیٹیں جیتنے پا رہی ہے. اب لاہور جو مسلم لیگ نون کا روایتی طور پر گڑھ تھا، وہاں پہ اگر یہ پوزیشن ہے کہ تمام تر دھاندلی کے بعد بھی اگر وہ صرف 3 سیٹیں جیتتے ہیں، تو پھر اس الیکشن میں تو باقی پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں، کے پی میں، سندھ میں، بلوچستان میں تو ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. لنڈن پلان تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑھ جائے گا. تو اب اس صورت میں یہ اس وقت دے آر ہیونگ کولڈ فیٹس، اینڈ کولڈ فیٹ مینس کہ دے ہیو ٹو ڈیلے دا الیکشن. الیکشن کا انعقاد جو ہے اگر فروری میں، یہ جس کے 6 ہفتے رہ گئے ہیں، اگر ہو جاتا ہے، یا 5 ہفتے رہ گئے ہیں، 6 بھی نہیں ہے ابھی، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا. اب یہ ایک تو یہ خبر جو محمد مالک نے دی ہے، میں نے تو نہیں دی بھائی، اس نے دی ہے، اس کے تناظر میں لگتا ہے کہ یہ جو لنڈن پلان کی ایگزیکیوشن ہے اس میں بڑے شدید مسئلے آ رہے ہیں. پھر ایک اور مثال لے لیجئے، حفیظ نیازی صاحب جو ہیں،
ان کی جو عمران خان سے عداوت ہے یا نفرت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بڑے علل اعلان عمران خان کی پاور کے پیک کے اوپر بھی ان کے مخالف تھے، پہلے ساتھ تھے، رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، شریکے داری ہے ان کی، جو عمران خان سے کہہ لیجئے نفرت یا عداوت ہے وہ شریکے والی نفرت ہے، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں خاص کر پنجاب کے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ شریکے میں تو لوگ اپنی نسلیں برباد کر لیتے ہیں، تو یہ اس قسم کی ان کی نفرت۔ وہ شخص بھی آج آرٹیکل لکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان ان سے جیت گیا ہے، کیونکہ عمران خان ان سے مائنس نہیں ہو رہا ہے، اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان اس لیے مائنس نہیں ہو رہا کہ عمران خان دلیر آدمی ہے، وہ ڈٹ گیا ہے، اور جس شخص نے اس کے خلاف یہ سب کچھ کیا باجوہ، وہ ایک بزدل انسان تھا، چھپ کے وار کرتا تھا، پیچھے سے وار کرتا تھا، گندی سازشیں کرتا تھا، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور عمران خان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر میرا کیا ماننا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب یاد رکھیے کہ قوموں کی زندگی میں جو ہے نا کچھ مہینے، سال کچھ معنی نہیں رکھتے۔ جو کمپنی بہادر ہے، یا اس کے اندر کمپنی بہادر کیا ہے، یہ بیسیکلی دیکھیے، یہ ادارہ تو پاکستان کا ہے، یہ فوج بھی پاکستان کا، ایس آئی بھی پاکستان کی ہے، لیکن اس ادارے کی پالیسیز اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی اشخاص کے ساتھ چلتی ہیں جو اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، جو اس کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ حالیہ دور میں کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے ان کی جو پالیسی ہے یا ان کی جو لائن ہے یا ان کی جو گیم ہے وہ 3 سال، کیونکہ وہ ان کی مدت ملازمت ہوتی ہے اس عہدے کے اوپر، یا میکسیمم یہ اپنے جو بھی غیر قانونی طریقے سے اس کو بڑھا کے ایکسٹینشن دے کے 6 سال کر لیتے ہیں۔ اب 3 سے 6 سال کی پالیسی ان کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی ان کی گیم نہیں ہے۔ یہ بات اب باقی سب لوگوں کو چھوڑ لیں، کم از کم پاکستانی کی جو پاکستانی سیاست ہے اس کا گرو جو ہے آصف علی زرداری، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو اب تم لوگ آتے ہی 3 سال کے لیے، ہم سیاستدان یہاں ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہی والی چیز ہے کہ ان کی پالیسی تو ہے 3 سے 6 سال کے لیے، اور یہ اس میں سے کافی وقت گزار بھی چکے ہیں، 2 سال تو ان کو تقریباً گزر چکے ہیں۔ تو اب ان کی پالیسی تو امپلیمنٹ ہونا تو دور کی بات ہے، وہ کسی طریقے سے گراؤنڈ پہ کھڑی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کے برعکس عمران خان ایک سیاستدان ہے جس کی اس وقت کی جو پالیسی کہہ لیں، اس کی جو لائن ہے، اس کے جو اپنا لایا عمل تیار کیا ہے وہ دور رس ہے، وہ ایسا ہے جو دہائیوں پہ اور صدیوں پہ محیط ہوتا ہے۔ اب عمران خان نے ایسا کیا الگ کیا ہے؟ عمران خان نے حرف انکار بلند کیا ہے، عمران خان نے اپنی دلیری، کیونکہ دلیر تو ہے عمران خان، یاد رکھیے بیوقانہ حد تک دلیر ہے، کہ یہ کہتے ہیں نا عقل مند آدمی زیادہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ جو ہے نا وہ ایک دلیر جو انسان ہوتا ہے تو وہ اپنی دلیری میں شاید کسی کہتے ہیں نا کہ وہ لاجک اور بیوقوفی سے بھی آگے چلا جاتا ہے، تو وہ عمران خان اس حد تک دلیر انسان ہے، اور اس نے جب حرف انکار بلند کیا ہے تو اس حرف انکار بلند کرنے میں، اچھا یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان پاکستان کا پہلا لیڈر نہیں ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف حرف انکار بلند کیا۔ بہت سارے لیڈر ہیں ہمارے، سب سے بڑی مثال تو آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کی ہے، اس نے بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوئی، فوج کے ساتھ لڑائی ہو گئی، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، ضیاء کے ساتھ لڑائی ہوگی، اس نے حرف انکار بلند کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں تمہارے مونچھوں کے بوٹوں کے تسمے بنا دوں گا، وہ بھی مشہور بات کی۔ آخر میں کیا ہوا؟ عوام نے اس طرح سے رسپانس نہیں کیا، اور نکلے لوگوں کو کوڑے بھی مارے گئے، جلائے بھی گئے، اس طرح کے ظلم جو آج ہو رہے ہیں ایسے ظلم کیے گئے، اتنے لوگ نہیں نکلے جتنے عمران خان کے لیے نکلے، اور شاید اتنے ظلم نہیں کیے گئے، لیکن وہ پھانسی چڑھ گیا اور بڑا لیڈر تھا۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی حرف انکار تو بلند کیا بار بار جب بھی لڑائی ہوئی، لیکن نواز شریف کے حرف انکار میں اور عمران خان کے حرف انکار میں بہت زمین آسمان کا فرق۔ نواز شریف کا حرف انکار صرف اپنی ذات کی حد تک محدود تھا، کہ جیسے ہی ان کی ذات کو اپنے خانوادے کو بچانے کا موقع ملا، انہوں نے وقتی طور پر سیٹلمنٹ کر لی، باہر چلے گئے، سجے کھبے ہو گئے اور گزارا کر لیا، اور پھر سے کم بیک کرنے کی کوشش کی، کیونکہ نواز شریف پاکستان کی اس سیاست کی پیداوار ہے۔ عمران خان ان سے مختلف کس وجہ سے ہے؟ اچھا، عمران خان اس لیے مختلف ہے کہ ایک تو اس کا جو حرف انکار ہے وہ بڑا جینون حرف انکار ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا کہ وہ کمپنی بہادر کے ساتھ چلتا رہے تو وہ چلتا رہ سکتا تھا، بہت سارے بیچ میں جو ہیں چیزیں کی جا سکتی تھی، ان کی باتیں مانی جا سکتی تھی اور معاملہ چل سکتا تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں، عوام کا لیڈر میں ہوں، عوام مینڈیٹ مجھے دیتی ہے، مرضی میری چلے گی، اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے، اور پھر عمران خان اپنی بات پر ڈٹا رہتا ہے اور ان کو ایکسپوز کرتا ہے۔
اب ایک چیز جو بڑی مختلف ہوتی ہے ماضی سے ہے وہ عوام کا رسپانس، عوام کا ایک بے پناہ محبت والا رسپانس آیا، عوام بھی اس وقت تنگ آ چکی ہے اس 70-75 سال کی جو کھیل ہے اس سے، تو اس رسپانس نے بھی عمران خان کے اس جو پالیسی ہے یا جس کو لایا عمل ہے اس کو تقویت بخشی ہے۔ آج عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی آپ سب پہ بھاری ہے، آپ سب کے اعصاب پہ سوار ہے، آپ اس وقت سوائے عمران خان کے اپنا لنڈن پلان دیکھ لیں، 4 میں سے 3 نکات تو صرف عمران خان کے اوپر ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان کتنا بھاری ہے۔ تو خیر یہ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ تو قوم بنانے والی پالیسی ہے، کیونکہ قوم اگر اپنا حرف انکار بلند کر کے کمپنی بہادر کے خلاف کھڑی رہے گی تو یہ چیزیں بدلیں گی، اور یہی عمران خان کی پالیسی ہے، یہی اس کا لایا عمل ہے، اور یہ اس کی دلیری ہے کہ وہ جیت رہا ہے۔ اب ان کے ہارنے کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے کہ کل انہوں نے ایک چیز چلوائی تمام میڈیا چینل سے اور اینکرز کی گچی پہ لات رکھ کے ان سے خبر چلوائی کہ جی عمران خان جو ہے وہ اپنے حساب اس کے ہار گئے ہیں، اور اس نے جناب ججز کے وہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کے اوپر دھوا بول دیا۔ او یار تم لوگ اتنے نالائق ہو، اتنے مطلب چور ہو کہ یہ کوئی تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر لیا کرو، جینون چیز بناؤ گے نا، جعلی بھی بناؤ گے، جینون ہوگی تو چل جائے گی۔ اب اس چیز کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، یہ کل خبر چلائی گئی جبکہ یہ جو پروسیڈنگ ہے یہ پرسوں کی پروسیڈنگ تھی، اور پرسوں کی پروسیڈنگ کے اندر عدالت سے یہ باہر نکل کے، جیل سے باہر نکل کر وہاں پہ فواد چودھری کے جو بھائی ہیں فراز چودھری، ان کی اہلیہ بینا، وہ جو وکیل ہیں وہ وہاں موجود تھی، اور وہ ریکارڈنگ آلریڈی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ باہر آ کے بتا چکی ہیں اندر کیا کیا کارروائی ہوئی ہے۔ وہاں عمران خان بالکل اپنے اعصاب نہیں ہارے۔ ہاں عمران خان نے یہ ضرور کہا کہ آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن عمران خان نے اپنے آرگیومنٹس خود کیے، عمران خان نے اسی میں یہ بھی آرگیومنٹ کیا تھا کہ آپ کا تو میرے اوپر یہ جو کیس چلانا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے تو آپ کی اہلیت کو اور آپ کی انڈیپینڈنس کو چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے، اگر آپ نے میرے اوپر کنٹیمپٹ کا کیس چلانا ہے تو کوئی انڈیپینڈنٹ فورم آ کے چلائے، وہ چلا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں عمران خان نے از خود وہاں پہ کی، مطلب وہ چونکہ اپنے آرگومنٹس بھی خود کر رہے ہیں، ان کے تو وکیل بھی اکثر موجود نہیں ہوتے کیونکہ ان کو آنے نہیں دیا جاتا، تنگ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اچھا اب اس چیز کو چونکہ اتنے بیچارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ کل اس کو ایک کیمپین کی طرح لانچ کیا گیا کہ عمران خان اپنے جی اعصاب کھو گیا اور فلانا ڈھمکانا ہو گیا، یقین رکھیے وہ بڑا مضبوط آدمی ہے۔ آپ کے تو یہ جو 3 سال والی پوسٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اب اس پہ کیا بات کروں۔ چلیے جی اس بات پہ بات ختم کرتے ہیں، کل مزید حاضر ہوں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ کا بھی جو وہ ڈرامے بازی چل رہی ہے تاعمر نااہلی والے معاملے کے اوپر آج کنکلوڈ ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جلد فیصلہ سنا دیں گے۔ سب کو معلوم ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا، ایویں ہی اپنا اور وقت قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل مزید پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔